बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तो सबको पता चल गया कि गंडापुर को ना किसी ने अगवा किया, ना किसी ने उठाया, ना इसकी गिरफ़्तारी हुई। फिर ये ड्रामा क्या था? बज़ाहिर ये बड़ा मिस्टीरियस ड्रामा था, लेकिन इसके अब तारो पोत खुल गए हैं और पता चल गया है कि क्या किस्सा था। और ये जो कुछ भी प्रोपेगेंडा हुआ कि फ़ौज ने उठा लिया और फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया, और फिर पीटीआई ही के लोग सोशल मीडिया पर ये लिखते रहे कि उस पर तशद्दुद हो रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसे धमकियां दी जा रही हैं। कैसे पता चला जब उसके साथ किसी का कनेक्शन ही नहीं था, तमाम फ़ोन बंद थे। और फिर बाद में क्या कहानी बनाई गई कि दरअसल एक आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग थी जिसमें जामर लगा दिए गए थे, और 8 घंटे तक, यानी ये दुनिया में पहली कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई कि जिसके शुरका 8 घंटे तक दुनिया से कटे रहे। ये सारा झूठ क्यों बोला गया? और दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, और वो ये है कि इमरान खान ने गंडापुर को मरवा दिया और गंडापुर ने इमरान खान को मरवा दिया। दोनों घाटे में रहे। और अब लतीफ़ा ये है कि इमरान खान ने कहा है जेल से कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद। भाई दरवाज़े खुले ही कब थे? मुज़ाकरात हो ही कब रहे थे? ये जो गंडापुर ने मुज़ाकरात वाला चक्कर चलाया था, इसका किस्सा कुछ और है, वो भी अर्ज़ करता हूँ। और फिर ये भी साबित हो गया है कि गंडापुर की तकरीर इमरान खान ने बाकायदा लिख कर पॉइंट्स की शक्ल में इसको भिजवाई थी, और जो इमरान खान ने कहा वही उसने तकरीर की। और उसके अगले ही दिन फिर आपने देखा कि इमरान खान ने गंडापुर की तकरीर की, हरफ बहरफ तायीद कर दी। एक दिन पहले वो कह रहा था कि मुझे क्या पता गंडापुर ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। जो कुछ उसने सहाफ़ियों के बारे में कहा, जो कुछ उसने पंजाब पर हमले के बारे में कहा, और जो कुछ उसने पंजाब को मुखातब करते हुए ये कहा कि अपनी फ़ौज को संभालो, अपनी फ़ौज को ठीक करो। और वो साफ़ नज़र आ रहा था कि वो जैसे पाकिस्तान के किसी सूबे की तरफ से खिताब नहीं कर रहा, बल्कि अफ़गान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से, या अफ़गान हुकूमत के किसी एलची के तौर पर किसी आलमी प्लेटफार्म पर खिताब कर रहा है। और तीसरी जो सबसे ख़तरनाक बात हुई है वो है पख्तूनख्वा सूबे की असम्बली ने एक करारदाद पास की है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। इस तरह की करारदाद की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि फ़ौज के कुछ सीनियर अफसर सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, नाजायज़ मुदाखलत कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 आयद की जाए और आर्टिकल 6 के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, रिवायत ये है कि अगर आप किसी फ़ौजी अफसर पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो ईवान के अंदर आपको इसकी इजाज़त होती है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें तयन करना पड़ता है कि कौन सा अफसर है, चाहे आप उसका नाम न लें। लेकिन आप ये बाकायदा इल्ज़ाम भी वजाहत के साथ लगाते हैं कि फ़लाँ शहर में, फ़लाँ महकमे में, फ़लाँ जगह पर बैठा हुआ कर्नल लेवल का एक अफसर, ब्रिगेडियर लेवल का एक अफसर, या जो भी आप जिससे आपको शिकायत हो, और उसने फ़लाँ काम में मुदाखलत की है, उसने अपनी मर्ज़ी का ठेका दिलवाया है, या फ़लाने MPs को फ़ोन करके धमकी दी है। एक तखसीस होती है, एक तयीन होती है, यानी तयन किया जाता है कि फ़लाँ जुर्म का उस पर इल्ज़ाम है और ये फ़लाँ मुदाखलत कर रहा है, तो इसका नोटिस लिया जाए। लेकिन ये पख्तूनख्वा असम्बली ने जानबूझकर एक जनरल और सिंपल स्टेटमेंट दी है, स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि फ़ौज के कुछ अफसर, सीनियर अफसर, और करारदाद के अल्फाज से साफ ज़ाहिर होता है कि कुछ अफसरों से मुराद फ़ौज की आला क़यादत है, और वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। और पूरी करारदाद में मुदाखलत का कोई सबूत नहीं है, कोई तयीन नहीं है कि फ़लाँ जगह पर इन्होंने मुदाखलत की और फ़लाँ काम किया और फ़लाँ काम किया। ये चीज़ें वो होती हैं जो अदालत में प्रूव की जाती हैं और असम्बली में जिन पर तयीन करके शिकवा भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, मैं इसे उस ख़तरनाक मंसूबे की एक कड़ी समझता हूँ जो कि PTI पख्तूनख्वा सूबे को पाकिस्तान से अलग करने, पंजाब और पख्तूनों में, पंजाबियों में और पख्तूनों में लड़ाई करा के अपना एक इंटरनेशनल एजेंडा पूरा करने के लिए जिस मंसूबे का वो आगाज़ अमलन कर चुकी है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है।
ظاہر اس قرارداد کے ذریعے پاکستانی فوج کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی سوچی سمجھی اور دلیرانہ کوشش کی گئی ہے، جس کا نوٹس وزیر اعظم کو لینا پڑے گا، اور وزیر اعظم صاحب جو ہمارے ہیں ان معاملات میں کافی سست اور بے پرواہ قسم کے ثابت ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا نوٹس بھی کسی اور کو لینا پڑے گا۔ میں آپ کو پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی اسمبلی میں، کسی بھی ملک کی کسی بھی اسمبلی میں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ کسی صوبے یا اسٹیٹ کی اسمبلی ہو، اس طرح کی قرارداد پاس کرنے کا، پیش کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسپیکر ایسی چیز کی اجازت ہی نہیں دے سکتا، لیکن یہاں اسپیکر کی سرپرستی میں یہ قرارداد منظور ہوئی، اور یہ واضح طور پر پی ٹی آئی کا فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس اعلان جنگ کو پھیلاتے ہوئے وہ وہی حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں جو شیخ مجیب الرحمان نے اور ان کی پارٹی نے مشرقی پاکستان میں پیدا کر دیے تھے۔ اور یہاں مجھے تشویش بھی ہے اور اطمینان بھی ہے۔ تشویش اس بات کی ہے کہ ایک گھناؤنی سازش تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اطمینان اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوں گی، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے یہ پختون کارڈ کھیلنا شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو پنجاب میں بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور خود پختونخوا صوبے میں بھی جو سین ایلیمنٹ ہیں پی ٹی آئی کے ووٹرز میں، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو، تو وہ انہیں دور کر لینی چاہیے کہ پختونخوا کے عوام کا بڑا حصہ افغانستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے یا گریٹر پختونستان بنانا چاہتا ہے۔ پختونخوا کے عوام کی بھاری ترین اکثریت تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ افغانستان کے زیر سایہ رہیں گے، جو چیزیں پاکستان میں ان کو میسر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ نسل در نسل محب وطن ہیں، اسی طرح جس طرح کے پنجاب کے لوگ محب وطن ہیں، جس طرح سندھ اور بلوچستان کے اور آزاد کشمیر کے لوگ پرو پاکستان ہیں، پاکستان ان کے دل میں ہے، اسی طرح ان کا بھی معاملہ ہے۔ تو لیکن یہ ایک سازش بہرحال ہو رہی ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ثابت یہ ہو گیا ہے کہ گنڈا پور کو کسی نے اغوا نہیں کیا، کسی نے اٹھایا نہیں، کسی نے گرفتار نہیں کیا، اور یہ کیا کہانی یہ میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس پر کسی نے نوٹس نہیں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ساری رات یہ افواہ خبر بن کر پورے پختونخوا صوبے میں پھیل گئی تھی کہ گنڈا پور کو فوج نے گرفتار کر لیا ہے، اغوا کر لیا ہے، زیر حراست لے لیا ہے، اور اب ان پر تشدد ہو رہا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ایک صوبے کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے پروگرام بھی کیے کہ پاکستانی ریاست نے پختونخوا صوبے کو اس کی اوقات بتا دی ہے، یعنی اس طرح کے اشتعال انگیز پروگرام پی ٹی آئی کے بلاگرز نے کیے۔ تو خیر وہ جو ہے سو ہے، لیکن میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں وہ کسی نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ جب پورے صوبے میں، بلکہ پورے پاکستان میں، لیکن میں پختونخوا صوبے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پورے صوبے میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ فوج نے گنڈا پور کو اغوا کر لیا ہے، ایک صوبے کی اسمبلی کے، ایک صوبے کی حکومت کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا ہے، ایک صوبے کی پوری اسمبلی کی نمائندہ اعلیٰ کو اغوا کر لیا ہے، یہ گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس صورتحال پر پختونخوا کے عوام کو، اگر وہ گنڈا پور سے اتنی ہی عقیدت رکھتے تھے، انہیں مشتعل نہیں ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن کیا آپ نے پورے صوبے میں، پشاور میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، سوات میں، بنوں میں، کوہاٹ میں، پبی میں، سوابی میں، کسی بھی جگہ کوئی آپ نے خبر سنی ہو کہ 15 افراد سڑک پر نکل آئے اور انہوں نے فوج کے خلاف نعرے لگائے اور گنڈا پور کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، گنڈا پور کی گرفتاری کی مذمت کی؟ کہیں ایسا ہوا؟ حالانکہ ساری رات یہ خبر تصدیق شدہ معاملے کے طور پر لی جاتی رہی، اور ظاہر تصدیق تو ہونی تھی جب صوبے کے نمائندے، پی ٹی آئی کے ایم این اے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے، پی ٹی آئی گنڈا پور کے بھائی، پی ٹی آئی کے ترجمان، مشیر، وزیر مسلسل یہ بتا رہے ہوں کہ 8 گھنٹے سے گنڈا پور کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق فوج نے انہیں تحویل میں لے لیا۔ تو اس کے بعد کسی کو تصدیق مزید کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ فوج نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا ہے یا گرفتار کر لیا ہے، اور اس پر
پورے صوبے میں کسی بھی جگہ 10 15 20 50 تو کیا 3 5 2 افراد بھی نہیں نکلے۔ کیا یہ بات پی ٹی آئی کے لیے پریشانی اور خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ اس کے لیے عوام کے جوش میں یا عوام کی غیر مشروط محبت میں کمی آ رہی ہے؟ اور اس کی وجوہات جن پر الگ سے پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے آتے ہی پورے صوبے میں ترقیاتی کام ٹھپ کر دیے ہیں۔ 600 سے زیادہ ترقیاتی منصوبے گنڈا پور نے ختم کر دیے ہیں، جن میں بہت سارے منصوبے سڑکوں کی تعمیر کے تھے، بہت سارے اسکولوں کے تھے، بہت سارے ڈسپنسریز کے تھے، ہسپتالوں کے تھے۔ تمام ترقیاتی منصوبے بیک قلم گنڈا پور نے ختم کر دیے ہیں، اور اس وقت پختونخوا صوبہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا واحد صوبہ ہے جس کے عوام کو مسائل کے جہنم میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، اور حکومت یہ شو کر رہی ہے کہ اسے عوام سے یا ان کے کسی مسئلے سے کوئی علاقہ تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ باتیں بھی پھیل گئی ہیں عوام میں۔ اور کل گورنر صاحب نے بھی کہا کہ جنوبی پختونخوا صوبے میں کرائم کے جتنے بھی گینگ ہیں وہ سارے، ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی، دہشت گرد بھی، بھتہ خور بھی، سب لوگ جو ہیں وہ گنڈا پور کے ساجے دار ہیں، گنڈا پور کی شراکت داری ہے۔ اور یہ بات گورنر صاحب نے ایسے ہی نہیں کی، گورنر صاحب نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد یہ بات کی، اور اس بات میں وزن ہے، اور یہ بات پختونخوا صوبے کے عوام میں بتدریج پھیل رہی ہے۔ تو گنڈا پور کی وہاں مقبولیت کا قصہ پاک ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ڈرامہ کیا ہوا؟ ڈرامہ کا خلاصہ اتنا ہے کہ اس پر ایک کیس ہوا۔ کیس یہ ہوا کہ جب یہ 7 بجے کے بعد جلسہ ختم ہونے کا جو ٹائم تھا، یہ تقریر کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو ایک افسر نے، سرکاری افسر نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ خطاب نہ کریں کیونکہ جلسے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو اس پر گنڈا پور نے اس افسر کو زد و کوب کروایا اپنے گارڈوں کے ذریعے، اور اس کو بند کر کے حب سے بیجا میں رکھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کو جانے دیا۔ تو وہ کیس اس کے خلاف درج ہو گیا، جس پر یہ خائف ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کے پی ہاؤس میں چھپ گیا اور اپنے موبائل فون وغیرہ بند کر دیے، اور اپنے گارڈوں کو بھی کہا، اپنے عملے کو بھی کہا کہ میں آرام کر رہا ہوں، مجھے بخار ہے، آپ کوئی فون سنیں، آپ اپنا فون بھی بند کر دیں۔ اور پھر اس کے کچھ گھنٹے کے بعد اس نے ایک ایم پی اے کے ذریعے مقتدر اداروں کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کہ میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ ضروری بات کرنے کے لیے وہاں گیا اس ایم پی اے کے ڈیرے پر، تو متعلقہ اداروں کے کچھ افسر، جو ظاہر وہ سینئر موسٹ افسر تو نہیں ہو سکتے لیکن بہرحال وہ ذمہ دار افسر ضرور تھے، تو وہ پہنچے اور ان سے ملاقات میں اس نے ایک تو معذرت کی، جو خبریں آئی ہیں باہر تفصیل کسی کے پاس نہیں ہے، خلاصہ ہی کچھ اشارے ہی کچھ ملے، اور اشارے یہ ہیں کہ اس نے اپنی تقریر پر معذرت کی اور اپنی مجبوری بیان کی، اور وہی کہ عمران خان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، اور یہ پھر اس طرح کی کچھ باتیں کی، اور پتہ نہیں انہوں نے اس کی معذرت قبول کی یا نہیں کی، لیکن انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی یقین دلایا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، نہ یہ کہا کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ کوئی خاص جواب انہوں نے ایسا نہیں دیا جس کو یہ گنڈا پور کسی غلط رنگ میں کہیں اور پہنچا سکتا۔ اس کے بعد پھر یہ عمران خان کے پاس گیا کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور ان کا جو موڈ ہے فوجی افسروں کا وہ کوئی اچھا نہیں ہے، جس پر عمران خان مشتعل ہوا، ناراض ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ بڑے آرام سے صبح کے وقت پشاور کے لیے روانہ ہو گیا۔ نہ اسی نے کسی نے پکڑا، نہ گرفتار کیا، نہ گواہ ہوا، اور پھر یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ جناب وہ 8 گھنٹے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں پختونخوا کے اندر امن و امان کے مسائل پر بات ہوئی۔ بھئی اتنا وہ کون سا اجلاس تھا؟ یہ تو کور کمانڈر کا اجلاس تھا جو 8 گھنٹے جاری رہا۔ یہ سارا جھوٹ بولا گیا، اور اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کہانی کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر گنڈا پور کو پی ٹی آئی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کر کے صورتحال بتا دیں۔ اس نے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کر دیا، اور جیسا کہ کچھ لوگوں کو توقع تھی کہ یہ پشاور پہنچنے کے بعد کوئی نہ کوئی اعلان کرے گا، اس دوران افواہیں پھیلتی رہیں کہ گنڈا پور سے کہا گیا ہے کہ یا تو ریزائن کرو یا تو معافی مانگو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے خود ہی ملاقات کی خواہش ظاہر کی، خود ہی اس نے اپنے انداز سے، اپنے الفاظ میں
عذر خواہی کی کہ میں تقریر اس طرح کی نہ کرتا تو عمران خان ناراض ہو جاتا، یہ وہ، اس کے ساتھ بھی معاملہ رکھنا ہے، آپ کے ساتھ بھی رکھنا ہے، اس سے زیادہ کہانی نہیں ہے۔ تو اب یہ قصہ کہ عمران خان نے اسے کیسے مروایا اور وہ اس گنڈا پور نے عمران خان کو کیسے مروایا۔ عمران خان نے ایسے مروایا کہ گنڈا پور کی ڈبل نوکری ہے، یہ تو اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، یعنی ادھر بھی ملا ہوا ہے ادھر بھی ملا ہوا ہے۔ تو عمران خان نے گنڈا پور سے کہا کہ یہ پوائنٹ تم نے تقریر میں کرنے، اور وہ تقریر کتنی خطرناک تھی جس کا خلاصہ میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں۔ ایک تو اس نے مریم کے ساتھ بدتمیزی کی، بدتمیزی کے ساتھ ذکر کیا، پھر صحافیوں کو طوائفوں سے تشبیہ دی، گندی باتیں کی، اور پھر کہا کہ پنجاب والے اپنی فوج درست کریں، یعنی فوج پاکستان کا ادارہ نہیں ہے، یہ پنجاب کی فوج ہے جس نے باقی 3 صوبوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی تاثر ملا نا، بنگلہ دیش بنانے کی دھمکی دی، سکوت ڈھاکہ کرنے کی دھمکی دی، یہ ساری چیزیں خلاصہ اس کا ہیڈ لائنز کہہ لیں، یہ ساری بکواسات جو عمران خان نے اس کو لکھ کر دیں ایک ایجنڈے کے تحت، اس نے سوچے سمجھے بغیر وہ ساری باتیں تقریر میں کر ڈالیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی جو ڈبل نوکری تھی نا وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ دے دیا تھا کہ اس کی ڈبل نوکری ختم ہو گئی ہے اور اب اس کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ گرفتار کب ہوتا ہے؟ بطور وزیر اعلیٰ اس کو گرفتار کیا جائے گا، یا اس کی حکومت ختم ہوگی یا ختم کی جائے گی، کچھ نہ کچھ پختونخوا صوبے میں ہونے والا ہے۔ گنڈا پور اگلے منظر میں نظر نہیں آ رہا، اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فوج کو گالی دیں۔ چلیے مریم نواز کو گالی دے دی وہ تو ٹھیک ہے، وہ سیاسی ایک بدتمیزی، اس کو ہم نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اتنا فیصلہ کن عنصر نہیں ہے کہ اس پر کسی کی گرفتاری ہو۔ لیکن جب وہ بنگلہ دیش بنانے کی دھمکی دیتا ہے، جرنیلوں پر الزامات لگاتا ہے اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا ضمیمہ یا اس کا اضافہ شدہ ایڈیشن اگلے دن صوبائی اسمبلی پختونخوا کی فوج کے خلاف ایک قرارداد پاس کر کے کرتی ہے، تو اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ اسے گرفتار نہ کیا جائے، اور یہ گرفتار ہونا ہے۔ اب پختونخوا صوبے میں کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، اس پر تو ڈیفینیٹ انداز سے تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنا ڈیفینیٹلی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے وہاں، اور اس کے بعد گنڈا پور منظر پر نظر نہیں آتے۔ تو اس طرح عمران خان نے گنڈا پور کو مروا دیا، اور گنڈا پور نے عمران خان کو کس طرح مروا دیا؟ وہ اس طرح مروا دیا کہ یہ اس کی پوری ویسی کی ویسی تقریر اگر نہ دہراتا جو عمران خان نے کچھ لکھ کر دی تھی، کچھ اپنا مائنڈ اپلائی کر لیتا کہ میں نے یہ باتیں میں کر دیتا ہوں اور یہ باتیں میں نہیں کرتا، اس نے وہ باتیں کر دیں اور اداروں تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ تقریر عمران خان نے لکھ کر دی تھی، یعنی پوائنٹس بھیجے تھے۔ تو عمران خان کے خلاف جو عزم آہنی ہے، اب آہنی سے زیادہ عزم کیا ہوگا، مزید آہنی کہہ لیں، مزید فولادی کہہ لیں، یعنی سٹین لیس اسٹیل کا عزم کہہ لیں، تو اس کا ایک درجہ بڑھ گیا ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ پرسوں ایک پریس کانفرنس تھی، بریفنگ تھی کچھ ولاگرز کی اور کچھ یوٹیوبرز کی اور کچھ صحافیوں کی اسلام آباد میں، اور وہاں جو موڈ تھا وہ یہ تھا، وہ پہلے سے زیادہ سخت الفاظ تھے، چونکہ میں تو اس میں نہیں گیا، میں تو لاہور میں ہوں، اور ویسے بھی وہ دل کا مریض ہونے کی وجہ سے میں سفر نہیں کرتا، تو لیکن جو اطلاعات مجھے پھر وہاں سے ملیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کے الفاظ، ان کے ارادے، ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور یہ خاص طور پر یہ مویشی منڈی والی جو بکواسیت تقریر کی ہے سگنڈا پور نے، اس کے بعد تو گنجائش پہلے بھی نہیں تھی، یہ تھی، یہ کہنا چاہیے کہ درجہ حرارت جو ہے، ٹیمپریچر، مثلا ایک تندور ہے 4 فٹ چوڑا، تو اس میں جتنی حدت ہوتی ہے وہی زندہ جلا دینے کے لیے، آدمی کو بھون کر کوئلہ کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ تندور 6 فٹ چوڑا ہونے کے بجائے 60 فٹ چوڑا ہو، یعنی ایک بہت بڑا گڑھا ہو، دہکتا ہوا الاؤ ہو، تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے تندور سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ معاملہ وہ اس طرف جا رہا ہے، اور اب یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ جنرل فیض کے خلاف 200 افراد کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، وہ گواہیاں دے چکے ہیں، اور فیض نے بھی ایک بیان عمران خان کے خلاف دے دیا ہے۔
بلکہ فیض نے جو کچھ بھی بکا ہے وہ اس میں سب کچھ اس نے عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے چیزیں بتا دی ہیں، بلکہ یہ تک بتا دیا ہے کہ کون کون سا جج سپریم کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرے رابطے میں تھے اور میری ہدایات پر عمل کرتے تھے، میرے مشوروں پر عمل کرتے تھے، اور یہ بھی کہ وہ جو 6 ججوں کا ایک خط جس کے آتے ہی میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس خط سے پی ٹی آئی کو اور ان ججوں کو، پی ٹی آئی کے ان ججوں کو جن مطلوبہ نتائج کی توقع ہے وہ پوری ہونے والی نہیں ہے، وہ چیز بھی ریکارڈ پر آ گئی ہے کہ وہ خط بھی یہ موصوف جنرل فیض کے حکم پر اس جج نے ڈرافٹ کیا تھا جس کو امریکہ جا کر شکایتیں لگانے کا بہت شوق ہے۔ تو خیر اب عمران خان کا لطیفہ کہ جناب مذاکرات کا سلسلہ ختم، بھی وہ مذاکرات کا سلسلہ تھا ہی کب، کوئی مذاکرات نہیں تھے، کہتا ہے فوج نے دھوکہ کیا۔ بھی کون سا دھوکہ کیا؟ سواتی جو آیا تھا جیل میں فوج نے بھیجا تھا، میں نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا، بکواس بالکل، اس کو کسی نے فوج نے نہیں بھیجا تھا کہ جا کر ریکویسٹ کرو۔ حقیقت میں گنڈا پور کو بتا دیا گیا تھا کہ 9 مئی کی طرز کا کوئی واقعہ ہوا، یہ 22 اگست والے جلسے میں، جیسے کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، خود پارٹی کے اندر کے لوگوں نے جا کر اداروں کو بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے بدماشی کرنی ہے تو بھون کے رکھ دیں گے، اس طرح کے الفاظ ان کو جب پہنچائے گئے تو اس نے پھر افراتفری میں سواتی سے کہا کہ جاؤ جا کر عمران خان کو بتا دو کہ معاملہ تو بہت نازک ہو گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے اجازت دے دی، اور اجازت وہ دے دیا کرتے ہیں، جیسا کہ رات یہ 1 بجے کے قریب 1:30 بجے کے قریب ملا ہے اڈیالہ میں عمران خان سے، جا کر اس کو رپورٹ دی تو اس کو اجازت مل گئی، سپرڈنٹ کو فون آ گیا ہوگا کہ ہاں بھائی ملنا چاہتا ہے، اسے ملنے دو، جو دل کے پھپھولے اس نے پھوڑنے دو۔ تو وہ جھوٹ فوج سے پھر اس نے دفاع کیا اور اپنی پارٹی کے ان لیڈروں کو، اسد قیصر ہو گیا، عمر ایوب ہو گیا، وہ گوہر خان ہو گیا، جنہوں نے کہا تھا کہ گنڈا پور نے جو غلط زبان استعمال کی ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، تو عمران خان ان پر بھی ناراض تھا اور اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے، گنڈا پور نے جو کہا وہ سب ٹھیک کہا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سلمان اکرم راجہ ایک مشکوک کردار کا شخص، اس نے پشاور میں پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کہ گنڈا پور نے جو بھی کہا اس کی ایک ایک لفظ سے ہم متفق ہیں۔ ظاہر عمران خان کی لائن آ گئی تو انہوں نے پھر یہی کہنا تھا۔ تو اب ان کو جو اندازے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی یہ چالیں پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، بنگلہ دیش بنانے والی سازشیں، پختونستان بنانے کی سازشیں، یہ سب اب بیک فائر کر رہی ہیں اور ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو پختونخوا میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور پنجاب میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹی ایک مرحوم پارٹی ہو جائے گی۔ اب مرحوم کا لفظ استعمال کیا میں نے، مغفور کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، تو باقی دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگلے 10-15 دن جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی پر جان کنی کا عالم طاری ہوگا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک لیے خدا حافظ۔